अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट, अहम खबरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बड़ी ही अहम खबरें हैं और नाजरीन, ये सुनने वाली और देखने वाली खबरें हैं जिससे हमारे खित्ते की सूरत हाल आपको मालूम होगी कि अब हम किस पोजीशन में हैं और आइंदा जो है क्या हालात बनने जा रहे हैं। इससे बाखबर होना हमारे लिए ज़रूरी है और हम बारहा दफ़ा ये कह चुके हैं कि हम ग्लोबल यानी एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं और ये दुनिया जो है अब एक जगह कुछ होता है तो उसका असर सारे जगहों पर यानी सारी दुनिया पर पड़ता है। तो इस वजह से हमें जो है खबरों से बाखबर रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको रखेंगे लम्हा ब लम्हा बाखबर। तो नाजरीन, ताज़ा तरीन अपडेट हम आपको देंगे और उसमें सबसे पहले तो गुज़श्ता रोज़ मंगल का रोज़ था और अलीमा खान मुलाकात के लिए नहीं गई। क्यों नहीं गई ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा अमेरिका और ईरान जंग जो है वो बाकायदा चौथे रोज़ भी हमले किए गए और बड़े भारी हमले अमेरिका की जानिब से किए गए और उसके बदले में आपको पता है ईरान ने भी हमले बड़े ज़बरदस्त शुरू कर दिए हैं। वो हमले के जो फुटेज हैं वो हम आपको दिखाएंगे। बड़े हैरान कुन फुटेज नाजरीन आ रहे हैं सामने, वो हम आपको दिखाएंगे। और उसके अलावा नाजरीन, जो कश्मीर का मामला है तो आज 15 तारीख है और रात गए तक यही तकारीर हो रही थी कि सुबह आपने हमें औरतों को कहा जा रहा था कि आपने बच्चों को नहीं लेकर आना और हमें आपने जो है रवाना करना है। तो इसका मतलब मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं हुए। ये कुछ देर के बाद जब 11 बजेंगे, क्योंकि 11 बजे रवानगी का वो उन्होंने जो है ऐलान किया है दिन के आज 11 बजे का। तो देखते हैं कि 11 बजे रवानगी होती है। अगर नहीं हुई तो फिर कोई मुज़ाकरात का नई डेट या मुज़ाकरात जो हुए गुज़श्ता जो मुज़ाकरात हुए हमने आपको बताया तो उसमें क्या पेशरफ वो सारी तफसील हम आपको बताएंगे। तो उसके अलावा नाजरीन, आबना हुरमस में क्या सूरत हाल है ये सारी तफसील हम आपके सामने रखते हैं। तो नाजरीन, हम मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी आपको स्पीच भी सुनाएंगे कि वो स्पीच जिससे जो है इख्तलाफात बड़े हैं वो स्पीच भी हम आपको सुनवाएंगे कि किस वजह से वो कौन से अल्फाज से जिस वजह से ये मामला तो कशीदा हुए हैं। और अगर हमारी खबरें आपको पसंद आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी साथ दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिले। और नाजरीन, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो ये अपना यूट्यूब है इसमें हमें बड़ी मदद मिलती है। तो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप नीचे देखें कि सब्सक्राइब का बटन है वो आप दबाएं, तो इससे हमें बड़ी हेल्प होती है। तो इसके साथ ही नाजरीन चलते हैं खबरों की जानिब। तो सबसे पहली खबर हम पाकिस्तान से पहले दे लेते हैं कि अलीमा खान गुज़श्ता रोज़ जो है वो क्यों नहीं गई अडयाला जेल। मंगल का रोज़ था, बहने गई थी मगर मुलाकात तो अलीमा खान को भी पता होता है हमारी नहीं कराई जानी, मगर वो हर दफ़ा जाती हैं और कोशिश करती हैं। उनका काम तो है कोशिश करना, आगे मुलाकात हो ना हो। तो इस बार वो क्यों नहीं गई तो आपको पता है कि उन्होंने जब हालात को भांपा नाजरीन, असल ये मैं एक अपनी तरफ से तज्ज़िया कर रहा हूँ, ये कोई मुझे अलीमा खान ने किसी तकरीर में नहीं कहा जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो उन्होंने हर दरवाज़ा खटखटा कर देखा, जो आईनी कानूनी दरवाज़ा
وہ ہر کھٹکھٹا کر دیکھا اور ہر جگہ وہ گئیں، عدالتوں میں وہ گئیں اور ملاقات کے لیے اپلیکیشن انہوں نے دی اور ہر طرح سے انہوں نے جب کوششیں کی تو کچھ نہیں ہوا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک بار 10,000 لوگوں کی پہنچنے کی کال دی تو وہ لوگ نہیں پہنچے۔ تو جو یہ لوگ کون نہیں پہنچے، عوام جتنی جوگی ہے وہ جو ہے وہ تو پہنچتے ہیں مگر لیڈران جو ہے وہ نہیں پہنچتے۔ تو اب بھی وہ لیڈران جو ہے وہ کسی بھی پیشی پر کسی جو ملاقات کا دن ہوتا ہے اس دن وہ نہیں پہنچتے یہ لیڈران۔ تو اس لیے علیمہ خان جو ہے یہ ان سب سے جو ہے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب عوام رابطہ مہم کے لیے وہ خود نکل کھڑی ہوئی اور انہوں نے جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے رابطہ مہم گزشتہ روز ہم نے آپ کو وہ فوٹیج بھی دکھائے تھے۔ تو اب انہوں نے وہ رابطہ مہم شروع کر دی ہے اور اگر جس طرح ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، جس طرح لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور اسی طرح ان کا استقبال جوش و خروش سے ہوتا رہا تو پھر وہ شاید جو ہے وہ کافی سارا قافلہ لے کر اڈیالہ جیل پہنچے۔ یہ ہمارا یعنی کہ امکان یا ہمارا تجزیہ ہے اپنی طرف سے کہ یہ امکان ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جس کوشش میں لگی ہوئی ہیں اور ان کو جو ہے یہ اپنے جو لیڈران ہیں ان سے جو ہے مایوسی ہوئی ہے۔ یہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جن کو مینڈیٹ ملا تھا اس میں آ جائیں کہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس، علامہ راجہ ناصر عباس۔ اب وہ ان کے پاس تو ایک ہی ہے کہ ہماری ملاقات ہو تو پھر کوئی ہمیں آرڈر ملے تو پھر ہی ہم کوئی آگے وہ پیش قدمی کریں۔ انہوں نے خود سے کوئی احتجاج کی آج تک کال نہیں دی، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اپنی طرف سے، میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب وہ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو بڑے بڑے جو حکومتی عہدیداران ہیں ان سے ملتے ہیں تو وہ ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھتے ہیں، تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بیرسٹر گوہر ہیں تو وہ پہلے ہی اینٹی بائیوٹک ہیں، وہ کسی سے وہ زیادہ وہ جو ہے نہ زیادہ مخالفت میں جاتے ہیں تو نہ وہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ کوئی مفاہمت کے ذریعے راستہ نکلا ہے۔ تو مفاہمت کے ذریعے آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا ایک ہی جملہ ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین علیمہ خان کی طرف سے جو صورتحال ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آ جاتے ہیں کہ امریکہ اور ایران جنگ، اور اس میں آپ کو ہم بڑے فوٹیج دکھائیں گے جنگ کے۔ اور ناظرین ایک جہاز جو ہے وہ جو ہے وہ ایران کا جہاز ہے، اس میں جو تھے یہ ماہی گیر وغیرہ تھے، اس پر بھی حملہ کر دیا گیا اور وہ کس طرح حملہ ہوتا ہے اور کس طرح یہ جہاز کی تباہی ہوتی ہے یہ بھی ہم آپ کو فوٹیج دکھائیں گے ناظرین۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ناظرین چوتھا روز ہے اور یہ حملے جو ہیں یہ امریکہ کی جانب سے ایران پر جاری ہیں اور بندر عباس، قشم اور کیش جو بحری ایریا ہے اس کو کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ وہاں جو ہے وہ کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا اور دیگر شہروں کے جو ہے علاقے ان کو بھی نشانہ بنایا۔ چوتھے روز سے یہ معاملہ جاری ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو اپنا ڈونلڈ ٹرمپ ہیں یہ ان کی جو کلا بازیاں ہیں ناظرین، یہ ایک بیان دیتے ہیں 1 گھنٹے کے بعد اس سے بدل جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا بیان دیا ہے کہ آبرہ ہرمز پہ جو ہے کوئی ٹیکس وغیرہ وصول نہیں کیا جائے گا، بس جو ہے ہر کوئی گزر سکے گا سوائے ایران کے بحری جہازوں کے، ان کو روکا جائے گا، باقی وہ سارے گزر سکیں گے، ہم کوئی ٹیکس وصول نہیں کریں گے۔ اور سینٹ اکاؤنٹ کی جانب سے بھی یہ آرڈر جاری کر دیا گیا ہے کہ ایران اگر گزرے گا تو وہ ہمیں جو ہے
بتائے گا، نہیں تو ہم جو ہے وہ اس پر حملہ کریں گے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال، اور کہا جاتا تھا کہ پانیوں پر جنگ ہوگی، تو یہ اب پانیوں پر جنگ جاری ہے اور دوسری جنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ اور ناظرین، یہ جو تازہ صورتحال ہے، اس میں جو بیان پاسداران انقلاب کی جانب سے آیا ہے، یہ ہم نے امریکہ کا موقف ہم نے آپ کو بتایا۔ اب پاسداران انقلاب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہماری مرضی کے سوا نہیں گزر سکتے، بلکہ کوئی جہاز بھی ہماری مرضی کے سوا جو ہے وہ ہم گزرنے نہیں دیں گے۔ تو صورتحال یہاں یہ ہو گئی ہے آبنۂ ہرمز پر، اور آئندہ 24 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے۔ اور بلاکٹ جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دیا ہے، بلکہ لگا دیا ہے، اور جس کو ناکہ بندی کہہ لیں کہ امریکہ نے جو ہے باقاعدہ کر دی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہے وہ آبنۂ ہرمز پہ جو ہے کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہانی شروع ہوئی۔ ایران پر قبضے سے کہانی شروع ہوئی، ایران پہ قبضہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد پھر ناظرین یہ ہوتا ہوتا یورینیم پر بمباری کی گئی، کتنے روز تک جنگ جاری رہی، وہاں سے ناکامی کے بعد اب آ گیا آبنۂ ہرمز۔ تو اس کے بارے میں جو یہ بیانوں سے پھرتے ہیں، اور اپنا ایک بیان گھنٹے کے بعد ایک بیان دوسرا، پھر اس سے پھر گیا تو پھر تیسرا بیان دے دیا۔ تو یہ جو ہے یہ جو ناظرین جو اس طرح کے جو ممالک کے سربراہ ہوتے ہیں، ان کے بیان اس طرح نہیں ہوتے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے ثقلین امام ہیں، انہوں نے کیا کہا ہم اس کی زبانی ہی سنا دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کیا الفاظ ادا کیے۔ ثقلین امام نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جھوٹ بولنا، وعدہ توڑنا کوئی مسئلہ نہیں، اس کا ایک کباڑیے اور جواریے والی پوزیشن ہے۔ یہ ناظرین ہم نے اپنی آواز میں اس لیے بتایا کہ ثقلین امام کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی تھی، اس لیے پھر ہم نے اپنے الفاظ میں یہ ان کے الفاظ بتائے ہیں۔ یہ آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا۔ اور ناظرین یہ جو ہے یہ ایران کی جانب سے جو جوابی حملے کیے گئے تھے گزشتہ روز، ان کی فوٹیج بھی جاری ہو گئی ہیں۔ اور ناظرین یہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایران نے جو جوابی حملے کیے ہیں وہ اردن، کویت، بحرین اور یہ سارے جو ہیں قطر، ان پر جو حملے کیے ہیں۔ تو یہ اس کے جو فوٹیج ہیں ناظرین، اس میں آپ یہ کچھ تصاویر آپ کو نظر آئیں گی ناظرین کہ وہ ایک جھنڈ کی صورت میں جو ہے اب انہوں نے ایک نیا یعنی اسٹریٹجی یا نئی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی ہے ایران نے۔ اور وہ ایک جھنڈ کی صورت میں جب حملہ کیا جاتا ہے تو جو ان کے انٹرسیپٹ ہیں وہ جو ہیں وہ کس طرح کس کو وہ ہٹ کریں اور کس سے بچ سکے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ان کی ایئر بیسز جو ہیں امریکہ کی، ان کی بڑی تباہی اور بڑے نقصان کے جو ہے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ تو جو امریکہ نے فوٹیج جاری کی ہیں کہ ہم نے گزشتہ حملے کیے، وہ بھی آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ امریکہ کے جو فوٹیج ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے حملوں کے جاری کیے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین جو ہے امریکہ اور ایران کی جنگ کی تازہ ترین صورتحال ہے، اور کشیدگی کم ہونے کی بجائے کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ اور اب مجھے یہ بتایا جائے کہ قطر یا پاکستان یا جو ثالثین تھے اب وہ کس کو روک سک رہے ہیں؟ ثالث ہونا یا ضمانت ہونا اور بات ہے۔ ثالث یا ضمانت وہ شخص دے سکتا ہے جو وہ طاقتور ترین شخص ہو، تاکہ وہ ان کو روک سکے، یا جس کا اگر طاقتور نہیں بھی ہے تو جس کا اتنا احترام اور اتنا وہ اثر رسوخ ہو
کہ اس کی بات سے وہ جو ہیں وہ متفق ہو جائیں اور اس کے کہنے پر کوئی رک جائے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ یا نیتن یاہو کس کے کہنے پہ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں کسی ملک کا بھی آپ نام لے لیں تو کس کے کہنے پہ یہ رک جائیں گے؟ یہ تو اپنی مرضی کرتے ہیں. اور ناظرین تجزیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ یہ جو ہے وہ ہار چکے تھے، آبن ہرمز پہ بھی ہار چکے تھے، ایران پر حملوں سے بھی ہار چکے تھے. تو اب جب یہ اور ان کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا اور اچانک جب آبن ہرمز بند ہوئی تو ان کا پیٹرول جو ہے وہ بھی بند ہو گیا. تو اب وہ پیٹرول کی کمی اور پھر جو ہے بڑے پیمانے پر جو ان کے انٹرسیپٹ وہ ختم ہو گئے اور بڑے پیمانے پر مالی اور جو ہے ان کے جو اسلحہ ہے اس کا نقصان ہوا. تو انہوں نے مذاکرات کا رستہ اختیار کیا. مذاکرات کا رستہ اختیار کرنے سے ایک وقت مل گیا اور آبن ہرمز کھلوانے سے یہ بڑے پیمانے پر جو ہے تیل دوبارہ جمع کرنے میں، پیٹرول دوبارہ جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ پلان تھا اور اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے جنازہ ہوتے ہی حملے شروع کر دی اور تیاری پھر دوبارہ سے شروع کر لی. اور اس بار بھی یہ جو آبن ہرمز اور یہ جو حملے شروع کیے، اس بار بھی یہ بہت بڑی ناکامی کا سامنا امریکہ کو کرنا پڑے گا. تو یہ تازہ صورتحال اور تازہ آپ نے یہ فوٹیج بھی دیکھے اور ناظرین یہ دیکھیں کہ ایک جو جہاز ہے وہ ماہی گیروں کا اس کے اوپر جو حملہ کیا گیا تو اس کو 2 ٹکڑوں میں جو ہے وہ کر دیا. تو یہ ہم نے آپ کو جو ہے فوٹیج دکھانا تھا کہ یہ جب حملہ کیا جاتا ہے تو اس طرح صورتحال ہوتی ہے کہ جہاز کی کنڈیشن کیا ہو جاتی ہے. تو یہ تازہ ترین صورتحال. اب آ جاتے ہیں ناظرین آزاد کشمیر. تو آزاد کشمیر کا ہم نے تھوڑا سا انٹرو میں آپ کو ڈیٹیل تو ہم نے بتا دی کہ گزشتہ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ مذاکرات جاری تھے. وہ مذاکرات کہاں تک پہنچے یہ ناظرین خبریں آنا وہاں سے بڑی مشکل ہے. تو وہ مذاکرات کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ ناکام ہوئے کیونکہ رات گئے جو ہے یہ تقاریر میں سامنے آیا ہے کہ وہ جو مقررین تھے جو تقاریر کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کل آپ نے جو ہے چھوٹے بچوں کو نہیں لے کر آنا، ہماری مائیں بہنیں سب آئیں گی اور وہ ہمیں روانہ کریں گی. تو ہم کل 11 بجے جو ہے وہ روانہ ہوں گے اور ہم جو ہے احتجاجی مارچ شروع کریں گے کل. تو کل کا مقصد یہ ہے کہ آج 11 بجے جو ہے یہ مارچ شروع ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مبینہ طور پر یہ خبریں آ رہی ہیں، یہ کوئی کنفرم خبریں نہیں، ہماری یہ خبریں کوئی اس میں سے کوئی خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، مگر آج 11 بجے کا جو اعلان کیا گیا وہ ہمیں پتہ چل جائے گا. جب تک یہ ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچے گی آپ کو علم ہو چکا ہوگا کہ مارچ ہوا یا نہیں ہوا، راولہ کوٹ سے وہ جو ہے احتجاج کرنے والے جو ہیں وہ روانہ ہوئے یا نہیں ہوئے. اور وہ تقاریر میں ناظرین جو ہے وہ اموات بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں. تو وہ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کافی جو ہمارے تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں. تو یہ بھی بتایا جا رہا تھا. تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ناظرین جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اور اس کے علاوہ ناظرین جو فضل رحمان مولانا نے جو گزشتہ روز جو تقریر کی ہے ناظرین، وہ ناظرین آپ پہلے تھوڑا یہ تقریر آپ سن لیں کہ انہوں نے کیا تقریر کی ہے. تو اس کے یہ کس وجہ سے اب جو ہے وہ ان کے ساتھ حالات کشیدہ ہو چکے ہیں. تو یہ پہلے آپ تھوڑی تقریر جو ہے وہ سن لیں کہ کس وجہ سے وہ الفاظ سنیں جو انہوں نے ادا کیے، جس وجہ سے جو ہے وہ حکومت
یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ جو کشیدگی بڑی ہے، تو وہ جو ہے وہ پہلے آپ ان کی اسپیچ سن لیں، پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں۔ او بابا، تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کی نہیں تو تنخواہ لے رہے ہو، لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو، تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو۔ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی، میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا۔ تم چلے جاؤ گے، تم میری سرزمین کو دشمنیوں کی طرف دھکیل رہے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو۔ یہ سیاست کسی اور کو سمجھاؤ، یہ ہمیں مت سمجھایا کرو۔ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیے، الیکشن میں حصہ لیجیے، پتہ چل جائے گا کہ وردی والے کو لوگ کیا ووٹ دیتے ہیں۔ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے حکومت دیں گے اور جس سے چاہیں گے حکومتیں چھین لیں گے۔ یہ جو اسپیچ ہے ناظرین آپ نے سنی، اور اب یہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے الفاظ واپس نہیں لیں گے، اور ان کے خلاف ایک بہت بڑی مہم جو ہے حکومتی جو اپنا یہ یوٹیوبر ہوں یا کوئی چینل ہوں، وہ سب مولانا کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ ان کے جو ہے ان کے خلاف گفتگو شروع کر دی ہے، مگر جو ہیں وہ اپنے الفاظ یا وہ ان کو مہارت حاصل ہے کہ جس انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں، علمی طور پر بھی وہ، اور ان کو جو ہے مہارت حاصل ہے، تو وہ انہوں نے جو اسپیچ کی ہے وہ کبھی بھی یہ اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم نے جو الفاظ جو ادا کیے وہ غلط تھے، تو وہ اپنے الفاظ پر قائم رہیں گے۔ اور اب یہ آئندہ جو ہے یہ کیا کشیدگی ہوتی ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ جو ہے آئندہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کیا حالات پیش آتے ہیں کہ مولانا کی حکومت کے ساتھ مخاصمت بڑھتی ہے یا مفاہمت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ آئندہ آنے والے دنوں پر چھوڑتے ہیں ناظرین۔ تو ہمیں ناظرین دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔